अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मेहरुन्निसा शमीर का नावल बख्त का ये पार्ट 16 है। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रात की तारीकी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। वो अब तक खुद को इसी छत पे बैठा महसूस कर रही थी। इसका जहन, दिल, आंखें सब वहीं थी। वो अब रो नहीं रही थी। इसका दिल हकीकत कबूल कर चुका था। अब वो गम में थी। अपने कमरे की बालकनी में बैठी वो हर उस लम्हे को याद कर रही थी जो उसने अपने बाप के साथ गुजारा, जो उसने अपने चचा के साथ गुजारा। वो ज़रा सख्त थे, कभी कभी तल्ख भी हो जाते थे, लेकिन कत्ल, वो अपने ही भाई को कत्ल कैसे कर सकते थे? उसे रह रह के तकलीफ उठ रही थी। उसे अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। 2 दिन से वो जिस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी, वो आज थप्पड़ की तरह उसके चेहरे पर आ लगी थी। दिल से खून रसने लगा था। जिल्लत, रुसवाई, पाप की मौत, क्या क्या सहे। उसने सारा आसमान की जानिब उठाया था। उसकी आंखें नम होने लगी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? उसके लब फड़फड़ाए थे। गुलाबी होती आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं इतनी अच्छी मुसलमान कभी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा था। मैंने कभी कभी किसी के ऐब ज़ाहिर नहीं किए थे। मैंने कभी ख़ानदान नहीं तोड़े। तो फिर मेरा दिल क्यों टूटा अल्लाह? मैं क्यों रुसवा हुई? मेरा ख़ानदान क्यों छूट गया? मेरे अपने मुझसे क्यों अलग हुए? उसकी आवाज़ बहुत हल्की और ज़ुकाम ज़दा थी। मेरा बाप, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे अल्लाह। कोई कोई इनको कत्ल कैसे कर सकता है? इनका भाई, मेरे चचा, वो कत्ल कैसे कर सकते हैं अल्लाह? मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मेरे दिल में शदीद दर्द है अल्लाह। मुझे सब्र दे, मेरे भाई को सब्र दे। मेरे भाई को, वो कहते कहते रुकी थी, ठटकी थी, उठ खड़ी हुई थी। उसका भाई अब भी वहाँ था, उसके बाप के कातलों के करीब। या अल्लाह, उसका भाई। वो आंखों को खुश करती लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर आई थी। हर चीज़ जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो पैर कहीं रख रही थी और पढ़ कहीं रहा था। वो अब पथरीली रवश पे चलती बैरूनी दरवाजे की जानिब जा रही थी। इसके पैरों में जूते नहीं थे। इसके सर पे दुपट्टा नहीं था। इसका दिल और दिमाग सिर्फ एक जगह था, उसका भाई। वो इसके बाप के कातलों के करीब था, बेहद करीब। उसकी आंखों के आगे सारे मंजर धुंधले पड़ रहे थे। उसका चेहरा गीला था, न जाने क्यों। अब दरवाज़ा खो रही थी, कोई इससे कुछ पूछ रहा था। उसका चेहरा भी धुंधला था। वो शायद उमर का कोई मुलाजिम था। हाले ने हाथ के इशारे से उसको दरवाज़ा खोलने का कहा। इसकी ज़ुबान जैसे मफलूज हो गई थी। वो आदमी अब फिर इससे कुछ कह रहा था। हाले नहीं सुन रही थी। वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। उसकी समातों में एक ही फिक्र गूंज रहा था, आपके बच्चों को मर जाना चाहिए भाई। इसकी आंखों में एक ही मंजर था, उसके बाप का अस्पताल के बेड पे पड़ा बेजान वजूद। उसे बाप से ज़बरदस्ती साइन लेता उसका चचा। इसी वक्त किसी उमर अपने करीब आता दिखाई दिया और कुछ परेशान सा था। हाले को देखकर फिक्रमंदी से उसके करीब आया। वह अब कुछ पूछ रहा था। घर हसन, चलो मेरे घर, मेरे भाई को। उसके अल्फाज टूटे फूटे थे। इसकी बातें बेरब थी। उमर ने तफक्कर से उसको देखा था और फिर नीचे झुका था। अपने जूते उतार कर बारी बारी इसके पैरों में डाले थे। वह साकिन खड़ी रही। ओके ओके, इजी हो जाए, हम चल रहे हैं, मैं साथ चल रहा हूँ। वो खड़े होते हुए इसको तसल्ली दे रहा था। गार्ड से कुछ कह रहा था। हाली ने आंखें बंद करके खोली थी। रुके हुए आंसू बह निकले थे। मंजर साफ हुआ था। वो अब उमर के साथ गाड़ी में बैठी थी। वो बार बार नजरें मोड़कर उसको देखता था। वो नहीं देख रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपने भाई के पास जाना था, जल्द अज जल्द। हारून शायद गाड़ी की चाबी हाथ में लिए नीचे जा रहा था जब नवाल बेगम ने उसको रोक लिया। आज उसने सादा सी भूरी शलवार कमीज पहन रखी थी। ग्रे आंखों में उदासी थी। अगर आज हाले उसके साथ होती तो उसकी पेंटिंग देखकर कितनी खुश होती, वो बस सोच ही सका। कहाँ जा रहे हो तुम? नवाल उसको देखते हुए पूछ रही थी। बहुत ज़रूरी काम है, वहीं जा रहा, उसने बहाना बनाया था। और ये ज़रूरी काम यकीनन हाले सुल्तान होगी। इनके लहजे में तंज नहीं था। वो बस पूछ रही थी। नहीं मामा, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। उसको बहुत तकलीफ दी है। मैंने उसको मैं उसको वक़्त देना चाहता हूँ और वो इस वक़्त बहुत बड़े गम में है। मेरा जाना ठीक होगा भी कि नहीं? वो हाइपर हो जाएगी, वो खुद को नुकसान पहुँचा लेगी। मैं उससे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये वक़्त नहीं है मुनासिब। तुम्हें किसने कहा कि तुम उससे माफ़ी माँगो जाकर, या फिर उसके उसके तुम्हें बुलाने का इंतज़ार करो? कौन कहता है उससे वक़्त हो? वो संजीदगी से कहती। क्या मतलब? वो मुतअज्जिब हुआ। दोस्त की खुशी में उसकी मर्ज़ी से जाओ, लेकिन दोस्त के गम में अपनी मर्ज़ी के बगैर भी जाओ। वो धक्का देकर निकाले तब भी जाओ। वो गालियाँ दे तो सुनते रहो। वो मारे तो मार खा लो, क्योंकि वो गम में है और गम सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। अगर गम को सुना ना जाए तो वो नासूर बन जाता है, और नासूरों के साथ ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है बेटे। अपने मफाद, अपनी माफ़ी के लिए मत जाओ, उसके दिल को हल्का करने के लिए जाओ, उसको सुनने जाओ। हारून ने तलखी से सर झटका था। आपको लगता है वो मुझे सुनाएगी?
مجھ سے بات کرے گی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی، نہ سنائے نہ کہے کچھ نہ کچھ تو تم کچھ کہو۔ دوست کی مصیبت یا غم میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت ہوتا ہے، وہ بولے نہ بولے اس کو ایک آسرا ہوگا، ایک سہارا ہوگا کہ میرے پاس میرا دوست ہے۔ بیٹے، دوستوں سے نفرت نہیں کی جاتی، اور کر رہے ہو تو کبھی سچی دوستی کی نہیں ہوگی۔ آپ کا دوست وہ واحد انسان ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ غلط بھی کرتے تو آپ خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دیتے ہو کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، آپ کبھی اس کو بلیم نہیں کرتے ہو، کرتے ہو کہ اس کے منہ پہ، لیکن دل میں نہیں۔ دل میں آپ ہمیشہ اس کے حق میں بولتے ہو۔ دوستوں کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں، پرابلم آ جاتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن نفرت نہیں۔ نفرت دوستی میں کبھی نہیں آتی۔ تم نے دیکھا ہوگا، ہم سب دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچھڑا ہوا، کوئی پرانا، کوئی ناراض دوست جب سامنے آتا ہے تو دل بے اختیار اس کو گلے لگنے کو چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو چاہتا ہے۔ ہاں، ہم نہیں کرتے، دل کو دپٹ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، لیکن دل چاہتا ضرور ہے۔ مطلب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی ماما۔ ماما، میں اس کو سن لوں گا، جو کچھ وہ کہے گی، جو بھی بولے گی، میں سب سن لوں گا، بس وہ ایک بار مجھے خود کے قریب تو آنے دے۔ نوال اس کو دیکھ کے مسکرائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے سننا آسان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، سننا بہت مشکل ہوتا ہے، سننا بہت ظرف کا کام ہوتا ہے۔ سنانے والے کو اب پورے کے پورے موجود چاہیے ہوتا ہے، سنانے والے کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ سے اپنی مرضی کے ایکسپریشن چاہتے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دلچسپی نوٹ کرتا ہے، وہ آپ پہ غور کرتا ہے، اور جہاں کہیں سنانے والے کو یہ لگا کہ آپ سن نہیں رہے تو وہ سنانا چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی آدھے میں سنانا چھوڑ دے تو غم کو ناسور بننے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ نہ سننا خودکشیاں کروا دیتا ہے، نہ سننا قتل کروا دیتا ہے، نہ سننا کسی کی زندگی خراب کر دیتا ہے، یہ زخموں کو ناسور بناتے ہیں۔ کسی کے زخموں کو ناسور نہ بننے دو بیٹے۔ اگر نہیں سن سکتے، سننے کی اداکاری بھی مت کرو، وہ نرمی سے کہہ کے چلی گئی تھی۔ جبکہ ارون کہیں سوچے میں گرا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ گاڑی جیسے ہی سلطان منظر کے باہر آ کر رکی، حالے فوراً سے پہلے اترتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتی جب اس کو روک لیا گیا تھا۔ میڈم پلیز رک جائیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، شمس صاحب کا حکم ہے، اور سفیر صاحب نے بھی سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پلیز میڈم، میری نوکری کا سوال ہے، وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ زیادہ بکواس نہ کرو، آرام سے دروازہ کھولا ورنہ ابھی کھوپڑی کھول دوں گا، عمر قریب آتا برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہی، آپ اندر جا کر حسن کو بلا دیں یا پھر یہاں سے کسی ملازم کو فون کر لیں۔ وہ نارمل لہجے میں کہی تھی۔ آپ اس کی بات سن رہی ہیں؟ اس کے باپ کا گھر ہے جو اندر نہیں جانے دے گا۔ ہاں، ابھی دیکھتا ہوں میں اس کو، عمر نے بولتے ہوئے گارڈ کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ بول، اب اندر جانے دے گا یا نہیں؟ وہ اس پر گرا رہا تھا۔ جب حالے نے اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، تم اسے چھوڑو گے یا میں چلی جاؤں؟ کیوں میری مشکلات بڑھا رہے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ عمر کی گرفت اس کی گردن پہ ڈھیلی پڑی تھی، وہ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑتا ذرا دور جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ گارڈ اب کھانسنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوا تو اس نے اندر کال کر کے حسن کا پیغام بھیج دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد حسن سلطان منظر کا محل نما دروازہ کھولتا باہر آیا۔ حالے کو دیکھ کر متفکر سا آگے بڑھا۔ تم اس وقت یہاں، سب ٹھیک ہے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ او، کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو؟ تم اسے چھوڑ کر آئی ہو؟ بولو نا۔ اس نے آتی سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ حالے خاموش رہی۔ حسن کی نظر اس کے کندھے سے ہوتی ذرا فاصلے پہ کھڑے عمر حیات پہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ اب کہ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، حالے نے لپک کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں لینے آئی ہوں حسن، یہ جگہ سیف نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جگہ، یہاں کے لوگ، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم سیف نہیں ہو، تم میرے ساتھ چلو، یہاں خطرہ ہے، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ حسن اسی سنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور یہ جگہ کیوں سیف نہیں ہے بتانا پسند کرو گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے حسن، میں اس وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی، تم یہاں سیف نہیں ہو، بس یہ سمجھ لو۔ میرے ساتھ چلو پلیز، یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چند لمحے حالے کو دیکھتا رہا، اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑائے اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، جہاں تم کہو گی وہاں چلے جائیں گے، اوکے؟ حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمر بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھے گیا ہے، جج صاحب کی اولاد، اور اتنے سیدھے طریقے سے مان جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے لکھ کر دے دو کہ جہاں تم مجھے لے کر جاؤ گی وہاں میں مروں گا نہیں، وہاں میری جان سیف رہے گی، وہاں جا کے میری لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی۔ اگر تم لکھ کر دے سکتی ہو تو میں چلتا ہوں۔ حالے کے اوپر جیسے گڑھوں پانی ڈال دیا گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے خود کو بولتے سنا۔ ڈیٹس دا پوائنٹ، یہ اللہ کے کام ہے۔ حالے بابا نے مجھے سکھایا ہے کہ موت سے جتنا بھاگو گے وہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ آپ کسی پہاڑ، کسی غار، کسی سمندر میں چھپ جاؤ، وہ آپ کو نکال لے گی، اس سے بھاگو مت، اس سے حفاظتی اقدامات نہ کرو، اس نے جب آنا ہوگا وہ آ کرے گی۔ سو تم حالے سلطان، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتی،
اور میں حسن سلطان موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر میری موت نہیں لکھی تو یہاں رہ کر بھی بچوں گا، اگر لکھی ہے تو تم مجھے دنیا کے آخری کونے میں بھی لے جاؤ، میں مر ہی جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، اس کا لہجہ ہو بہو میراث سلطان جیسا نرم اور دو ٹوک تھا۔ حالے نے بغیر کچھ کہے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ وہ میراث سلطان کا بیٹا تھا، وہ اسے موت سے نہیں ڈرا سکتی تھی۔ مت جاؤ حالے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ رہو، یہاں نہیں رہ سکتی تو کسی اور جگہ لے جاؤں گا تمہیں، لیکن اس کے ساتھ مت جاؤ، اس نے پیچھے سے پکارا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے لب میچ لیے تھے۔ تم نے یہ دوسری بار کیا حالے، تم نے مجھے دوسری بار اس آدمی کے لیے چھوڑا، وہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ خون کا بدگمان ہونا بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، غم، غصہ، خوف، بے بسی ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ سوچ کے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ غم کے ساتھ ساتھ انتقام کا جذبہ بھی سر اٹھایا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں بیڈ پہ پڑی تھی۔ اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بالکل قریب ایک کھیولا سا دکھائی دیا۔ حالے کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے لب پہ یقینی کی کیفیت میں کھلے تھے۔ بابا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ وہ مشکل خود سن پائی ہو۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے، تر و تازہ، صحت مند، پرسکون۔ حالت شستر سے ان کو دیکھے گی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بچے؟ ان کی آواز میں فکر تھی۔ تم میری مضبوط بیٹی ہو، تم ہار نہیں سکتی، میں نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے بابا، مجھے لگا اب آپ نہیں آئیں گے، میں ڈر گئی تھی۔ آپ اب واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ ان کے قریب نہیں جا رہی تھی، اسے خوف تھا کہیں وہ ان کے پاس جا کے انہیں کھو نہ دے۔ مجھے جانا تھا بیٹے، میرا وقت آ گیا تھا، میں یہ مزید نہیں رہ سکتا تھا، میرا یقین کرو میں یہاں سے بہتر جگہ پہ ہوں۔ لیکن تم حالے، تم نے خود کو کیا کر لیا؟ یہ تم نہیں ہو، یہ میری مضبوط بیٹی نہیں ہے۔ اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ میرا خاندان ٹوٹ گیا ہے بابا، آپ چلے گئے ہیں۔ حسن میرے ساتھ آنا نہیں چاہتا، میں انتقام لینا چاہتی ہوں، لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ میں کیسے اپنے حق واپس لوں؟ میں کیسے اپنا خاندان جوڑوں؟ آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا، کسی بھی باپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ میرا سلطان نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں خود کرنا ہوگا حالے، اپنے لیے لڑنا ہوگا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے جہاں کوئی شہزادہ آ کر تمہارے غم سمیٹ لے گا، تمہیں اندھیری غار سے نکال لے گا، یا پھر تمہارے فرعون جیسے چچا سے تمہارا محل واپس دلوائے گا۔ یہ زندگی ہے، یہاں تمہیں خود گرنا ہوگا، خود اٹھنا ہوگا، خود اپنے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا۔ تمہارے لیے صرف تم ہو حالے، صرف تمہیں اپنے گرد جیسے چچا سے اپنی زمین اپنے دم پر لینی ہوگی۔ اپنی فتنہ چچی کا الزامات کا سامنا اکیلے کرنا ہوگا، ان کو جھوٹا اپنے دماغ سے ثابت کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سفیر کا اٹھتا ہاتھ عمر حیات نہیں روکے گا۔ اپنے بھائی، اپنے خاندان کو خود جوڑنا ہوگا۔ یاد رکھو حالے، یہ فیری ٹیل نہیں ہے، زندگی ہے، یہاں تمہیں اپنا شہزادہ خود بنانا ہوگا۔ انتقام کے پیچھے مت جاؤ، یہ سکون چھین لیتا ہے، اپنے حق کے پیچھے جاؤ، یہ زندگی نڈر بنا دیتا ہے۔ تو فیری ٹیل کی سنڈریلا نہیں ہو جس کے پیچھے کوئی جوتا لے کر آئے گا، تمہیں اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا۔ تم رپنزل نہیں ہو، تمہیں کوئی مہر کی قید سے نکالنے نہیں آئے گا، تمہیں اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہوگی۔ تم سنو وائٹ نہیں ہو جس کی ماں کے جادو سے بچانے کے لیے 7 بونے آئیں گے، تمہیں اپنا خاندان خود بچانا ہے، تمہیں اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ تم ایک عام لڑکی ہو بیٹا، تمہیں اپنی کہانی کا شہزادہ خود بنانا ہوگا۔ تم حالے سلطان ہو، میں نے تمہیں سہاروں کے ساتھ چلنا نہیں سکھایا، میں نے تمہیں زخمی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑا کر چلنا ضرور سکھایا، لیکن جہاں کہیں کوئی بھی ترہم سے ہاتھ دے کر آگے بڑھنا چاہے، اس ہاتھ کو جھٹکنا بھی سکھایا۔ بے حد نرمی سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے گلابی پڑتی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ اور عمر، آپ نے اسے میرے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ وہ مسکرائے تھے۔ عمر شہزادہ نہیں ہے بیٹے، عمر کہانی کا دوسرا وکٹم ہے، یہ اس کے بقا کی جنگ بھی ہے۔ جہاں آج تم ہو، کئی سال پہلے وہ یہاں سے گزر چکا ہے۔ تم دونوں اس جنگ کو ساتھ لڑو گے تو جیت جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے۔ ساتھ رہنا سیکھو، ساتھ لڑنا سیکھو۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتا، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، مجھے جانا ہوگا۔ تم عمر کو مت چھوڑنا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہولا مدم ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ حالے متحوش سی چلانے لگی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں فیری ٹیل کی شہزادی ہوں، میرے لیے کسی کو بھیج دیں بابا، یا پھر آپ آ جائیں، آپ میرا سپورٹ سسٹم تھے، آپ کو آ جانا چاہیے بابا۔ وہ چیخ مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اسی کے باوجود اس کا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اسے یہاں وہاں دیکھا، ہراساں نظروں سے، متلاشی نظروں سے وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوانہ وار کھڑکی کی جانب آ گئی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پوچھنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتی ہے۔ عمر کے
عمر کے بنگلے کا سب سے بڑا اور نفیس کمرہ وہ تھا جس میں عمر رہتا تھا۔ کنگ سائز لکڑی کا سادہ سا بیڈ جس پر کسی قسم کی کوئی ڈیزائن نہیں تھی، وہ سادہ تھا، بالکل سادہ۔ کمرے میں ایک طرف بڑا سا صوفہ رکھا تھا، سرمئی رنگ کا، کھڑکیوں پر لگے پردے بھی گرے تھے اور بیڈ کی شیٹ بھی گرے۔ اس کمرے میں ایک واحد سفید چیز ماربل کا سفید فرش تھا۔ دیوار کی الماریاں بھی گرے رنگ کی تھا، شاید اسے اس رنگ سے بہت پیار تھا۔ کمرے کا مالک اس وقت باتھ روم سے باہر آیا تھا، اس کے بال گیلے اور ہمیشہ کی طرح ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے ان کو خشک کرتا باہر آیا تھا۔ اب وہ اپنے بیڈ کی دراز پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر ایک گھڑی پر پڑی۔ اس نے گھڑی کو ہاتھ میں اٹھا لیا تھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا اور اس گھڑی پر ہاتھ پھیرے گیا، نرمی سے، محبت سے۔ وہ اسے دیکھے دکھ سے، احساسیت سے، کبھی کبھی کوئی بے جان چیز، کوئی نام، کوئی پکار، کوئی اچھا یا برا ذائقہ، کوئی بات، کوئی چہرہ آپ کو کئی سال پیچھے ماضی میں لے جا کر چھوڑا۔ آپ جانا چاہیں یا نہیں، وہاں سے آپ کی واپسی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا دل یا دماغ واپس آنا چاہیں۔ عمر حیات کو بھی ایک ایسا ہی لمحہ کہیں دور، بہت دور ماضی میں لے گیا تھا، شاید اچھے وقتوں میں یا شاید برے وقتوں میں۔ وہ دروازے کے سامنے رکھی پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھا تھا، ایسے کہ سر دیوار سے لگا تھا۔ فجر کی اذان میں 10 منٹ باقی تھے اور وہ ابھی سے سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، ٹانگیں ذرا سکڑی ہوئی، شاید اس کو سردی لگ رہی تھی کہ صبحوں میں ہلکی ہلکی خنکی ہو جاتی تھی۔ میراج سلطان آج ہی اسلام آباد سے واپس آئے تھے۔ گھر جانے کے بجائے انہوں نے ہیمن کا چکر لگانا ضروری سمجھا۔ وہ کار سے اتر کر نیچے آئے تب بھی عمر دیوار سے سر لگائے سو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، مغرور ناک سوتے ہوئے بھی اکڑی کھڑی تھی۔ معراج اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے کہ یہ کہا جائے کہ وہ گھر جانے سے پہلے اس کو دیکھنے آئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ اس لڑکے سے ان کو پتہ نہیں کیوں ایک انسیت سی محسوس ہوتی تھی، جیسے کبھی کہیں پہلے بھی ملے ہوں۔ اس کے بچپن میں بھی جب اس سے ملے تھے تبھی واپس جاتے وقت عمر کا چہرہ ان کا دل یوں ہی جکڑ لیتا تھا۔ وہ جا نہیں پاتے تھے، تبھی انہوں نے نفیسہ سے زیادہ ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی اور اپنے بازو پر ہاتھ مارا تھا، شاید مچھر تھا۔ معراج کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا تھا، گھبرا کے نہیں، شرمندگی سے بھی نہیں، بس کھڑا ہوا تھا۔ تم روز اسی طرح سو جاتے ہو؟ انہوں نے قریب آ کے پوچھا تھا۔ جی بالکل، جواب فوراً آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید نیند کی وجہ سے۔ معراج نے اس کو گھور کے دیکھا تھا۔ باس کے سامنے اپنی غلطی چھپاتے ہیں لڑکے، جھوٹ بول کر یا بہانہ بنا کر۔ ملازمت میں ایٹیٹیوڈ نہیں چلتا۔ جی بالکل، انہوں نے جی بالکل پر زور دیا تھا۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور بہانہ میں بناتا نہیں۔ رہی بات ملازم کی، تو میں آپ کا ملازم بھی نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ عام تھا، اس میں ڈھونڈنے سے بھی تلخی یا بدتمیزی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے مجھے ایک بار بھی پے نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر روز رات کو سو جاتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مجھے ملازم نہیں سمجھتے، آپ مجھے فیور دے رہے ہیں۔ اور آخری بات، میں نے اس دن آپ کو اپنی اماں کو میسج کرتے دیکھ لیا تھا، میں ان کا نمبر جانتا ہوں۔ سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب میں ملازم ہوں یا آپ اب بھی مجھے فیور دینا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے قریب کھڑا ان کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں فیور دے رہا ہوں تو؟ ان کا انداز پرتجسس تھا۔ عمر نے کندھے جھکائے تھے۔ میں تو آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، میں یہاں فیورز لینے نہیں آیا، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ خود ہی کر لوں گا، یہاں چوکیدار بننے نہیں آیا میں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ معراج کھل کر مسکرائے تھے۔ تمہیں میں کوئی پاگل بڈھا لگتا ہوں یا تمہیں لگتا ہے کہ میں سٹھیا گیا ہوں؟ میں کیوں تم پہ روک ٹوک نہیں کرتا؟ میں کیوں تمہیں ملازم نہیں سمجھتا؟ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا بیٹا، میں تمہیں کمفرٹ دینا چاہتا تھا، من پسند ماحول دینا چاہتا تھا تاکہ تم اس کے عادی ہو جاؤ، یا پھر نہ ہو، لیکن کم از کم مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو اس میں سیریس ہو بھی کہ نہیں۔ اگر تم اس کمفرٹ کے عادی ہو جاتے تو میں کچھ ہی دن میں تمہیں اپنے گھر بھیج دیتا، کیونکہ میرے تعلقات اور میرا پیسہ میں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا، میں تمہاری حاضر دماغی چیک کر رہا تھا، مجھے یہ جاننا تھا کہ تم کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے ہو۔ میں نے وہ میسج تمہیں دکھانے کو ہی کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آگے والی سیٹ خالی ہونے کے باوجود میں تمہیں پیچھے بٹھاؤں گا؟ میں تمہیں نہیں ٹوکتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو، میں تمہیں پے نہیں کرتا تھا تاکہ تم نوٹ کرو۔ میں تم سے بے خبر نہیں تھا عمر حیات، میں تمہیں چیک کر رہا تھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ تم میرا وقت، پیسہ اور تعلقات ضائع نہیں کرو گے۔ سو اب میں تمہیں فیورز دوں گا، لیکن یاد رکھنا بدلے میں فیور لوں گا۔ عمر آنکھیں سے کھیڑے ان کو دیکھتا اور چند لمحے بعد بولا، خیر اب مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا، ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ معراج نے کندھے جھکائے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ چوکیداری کرو گے؟ اور کیا پہلے اپنی نیند سے لڑنا سیکھ لو، پھر دنیا سے بھی لڑ لینا۔
मैं नफीसा नहीं हूँ, उसने तुम्हें क्राई बेबी बना दिया, मैं नहीं बनाऊँगा। मुझसे अगली बार बात करो तो अपनी नींद को हरा कर बात करना, इसके बाद आगे का देखा जाएगा। वे एहसान करने वाले अंदाज में बोले थे। उमर हंस तो को बड़ा गया था। मैं खुद से भी अपना काम कर सकता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद का कच्चू हूँ, आप जानते हैं। वो तेवरी चढ़ाई कह रहा था। मेरा ने सर झटका था। यहाँ से उंगली से ज़रा दूर इशारा किया था। 2 किलोमीटर दूर बस अड्डा है, जाओ घर जाओ। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। और अगर नहीं जाना चाहते तो ये हाथ से एक सिल्वर घड़ी उतारी थी। ये अलार्म वॉच है, हर घंटे बाद इसका अलार्म बजेगा। मैं सेट कर चुका हूँ। आज रात ये पहन कर चौकीदारी करना, नींद नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो ये सोने नहीं देगी। वो कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। मन बेबसी भरे गुस्से से इनको जाते हुए देखता रहा। मैं जिस दिन कुछ बन गया ना, आप पर चाइल्ड लेबर का केस करूंगा, याद रखिएगा। उससे पीछे से हाँक लगाई थी। तुम्हारी माँ को और तुम्हें इसके अलावा आता भी क्या? वो मुड़े बगैर बोले थे, फिर गाड़ी के करीब रुके थे, इसकी तरफ घूमे थे। वैसे आपस की बात है, इतना बड़ा बच्चा मैंने पहली बार देखी। और मुस्कुराहट दबाकर बोलते हुए गाड़ी में बैठ गए थे। उमर पीछे कलसता रह गया। शेमिंग का केस भी करूंगा मैं, वो बड़बड़ाते हुए अंदर चला गया था। अपने कमरे के बेड पर बैठा उमर सियासी से मुस्कुराया था। इस सिल्वर घड़ी और इसके मालिक ने इसे बहुत फेवर्स दी थी, और अब उमर हयात की बारी थी। रोते रोते इसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो जब उठी तो थोड़ी देर कबल वाला ख्वाब एक बार फिर याद आया, लेकिन इस बार उसको एक बात समझ में आ गई थी। इसके लिए कोई शहजादा नहीं आएगा, ये ज़िंदगी थी, फेरी टेल नहीं। वो उठकर सीधा बाथरूम गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो निकली तो काफ़ी फ्रेश थी। लोग कहते हैं किसी भी गम से निकलने के लिए आपको कई हफ्ते कई माह चाहिए होते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। आप गम से कभी नहीं निकलते। अगर आपको वाकई गम है तो आप इससे नहीं निकल सकते, ना आज ना कल ना कभी। और बस आप इस गम को लोगों के सामने छुपाना शुरू कर देते हैं। आप इसका जिक्र नहीं करते, इसे सर पर सवार नहीं कर लेते, इसे दिल पर कब्जा करने नहीं देते। हाँ ठीक है, इसके दिल में एक जगह होती है, कोजी सा कॉर्नर, लेकिन जब वो इस कॉर्नर की हदूद क्रॉस करने लगे तो उसको रोक देना चाहिए। इसे शुरू दिन से इसकी बाउंड्री समझा देनी चाहिए। जो लोग समझा देते हैं वो खुश ना सही मुतमईन ज़रूर हो जाते हैं, और जो इन्हें नहीं समझा पाते हैं वो बदबख्त सारी ज़िंदगी इसी गम के साथ गुजार देते हैं। हाले ने अपने दिल को ये बात समझा रही थी कि उसका बाप मर गया। उसने ये गम अपने दिल के कोने में रख दिया था, लपेट कर संभाल कर। आप सारी दुनिया के गम संभाल लेते हो, झील लेते हो, लेकिन अपने किसी अजीज़ की मौत का गम ये इंसान की कमर तोड़ देता है। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी बाल बना रही थी। इसे काम शुरू करना था। अपनी फेरी टेल का शहजादा बनने के लिए इसे हाथ पाँव मारने थे। उसने सादा ब्राउन रंग की शलवार कमीज पर सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। वो अब तक सरदार की बीवी के लिए लाई के कपड़े इस्तेमाल कर रही थी। वो जब बाहर गेट पे आई तो बदीन मेराज सुल्तान का ड्राइवर इनकी गाड़ी ले आया था। हाले ने सियासत से इस गाड़ी को देखा था। ये उसके बाप की पसंदीदा गाड़ी थी। हाले बेटी, अगर आप कहें तो मैं ड्राइव करूँ। वो 50 साल ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी उसकी औलाद को देने से भी हिचकिचाता था। नहीं, मैं खुद ड्राइव करूँगी। आप मेरी बाकी चीज़ें ले आए हैं। वह अभी गाड़ी को देख रही थी। उसने एक बार फिर बदीन की तरफ नहीं देखा था। उसने इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर कुछ चीज़ें उसके हाथ में दी थी। इसमें हाले का एटीएम कार्ड था, गाड़ी की चाबी थी, और मेराज सुल्तान का एटीएम था। ये सारा सामान उसने मेहर माँ से कहकर मंगवाया था। बाकी चीज़ें गाड़ी में रखती हैं बेटी। हाले ने सर के खम से शुक्रिया अदा किया था। दरवाज़ा खोलती गाड़ी में आके बैठे थे। यकदम जैसे उसका दम घुटा था। आंखों के आगे एक और मंजर उभरा था। गाड़ी के शीशे और छत पर जोर जोर से हाथ मारती हाले बिखरी हालत में पल पल बढ़ता हो। उसने अपने जहन में सारे ख्याल झटके थे। अभी ये सब कुछ नहीं सोचना था। उसने चाबी घुमाई थी और जन से गाड़ी पकाकर ले गई थी। सबसे पहले वो बैंक गई थी। इस बैंक में मेराज सुल्तान के 3 लॉकर थे। वो चाबी लेकर मैनेजर के साथ लॉकर खोलने लगी। उसने एक लॉकर खोला था, लेकिन खाली लॉकर उसका मुंह चढ़ा रहा था। हाले को हैरत हुई। कई बार अपने बाप के साथ आई थी, लॉकर्स कभी खाली नहीं रहे थे। उसने दूसरा लॉकर खोला था। इसमें पैसों की एक गड्डी थी, लेकिन हाले को ये नहीं चाहिए था। उसको इससे कुछ ज़्यादा की तवक्को थी। उसे तीसरा लॉकर खोला था। वो खाली था, बिल्कुल खाली। बेख्तियार पीछे हटी थी। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। अगर ये लॉकर खाली थे तो प्लाट के कागजात, घर के कागजात, घर की चाबी सब कहाँ था? वो भाग कर बाहर आई थी। मैनेजर उसके पीछे आया था। उसने एटीएम मशीन में कार्ड लगाया था, ज़ीरो बैलेंस। इसका चेहरा जद पड़ने लगा था। उसने मेराज सुल्तान का एटीएम कार्ड लगाया था। अब के उसके हाथ कब कपाए थे, ज़ीरो बैलेंस। इन दो फिक्रों ने जैसे उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। पहले वह हैरान हुई, अगले लम्हे गमगीन, फिर गुस्सा, और अब इंतकाम। उसने 10 मिनट के हज़ारों हिस्से में खुद को 3-4 कैफिया से गुजारा लिया था। इसका आधे से ज़्यादा जेवर इन लॉकर्स में था। इसके बाप ने सारे कागजात यहीं रखे थे। वो जानती थी कि इनको निकाला गया था, इनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। वो इंतकाम के सफ़र पर निकलते ही बुरी तरह नाकाम हुई थी।
اس کے پاس اور کیا تھا اور کیا تھا؟ وہ بینک کے باہر بینچ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ٹریفک اور آس پاس گزرتے لوگوں کا شور، ان کی باتیں، اس کا ذہن مفلوج ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی رقم باقی نہیں تھی۔ اس کے باپ کی گریجویٹی ملنے میں ایک عرصہ لگ جاتا۔ اگر اسے انصاف یا انتقام لینا تھا تو سب سے پہلے فائنینشلی مضبوط ہونا تھا، اور وہ پہلے ہی قدم پر بری طرح گری تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رہی۔ وہ کہاں جائے گی؟ عمر کے گھر سے اس لیے نکلی تھی کہ اپنے باپ کے گھر جائے گی، لیکن اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ گھر کس ایریا میں تھا۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ، اور اگر آزمائش ہے تو سرخرو کرنا، میں تیری بڑی کمزور بندی ہوں۔ اچانک اس کی نظر آس پاس گزرتے لوگوں پہ پڑی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ طنزیہ تو کچھ استہزائیہ، کچھ پرتجسس تو کچھ ملامت بھری نظریں۔ حالے نے کرا کر آنکھیں مچھلی تھی۔ اس کی تصویر 2 دن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہی تھی۔ کون بھول سکتا تھا؟ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب اس کا رخ سلطان ہولڈنگز کی جانب تھا۔ وہ جب سلطان ہولڈنگز پہنچی تو کسی نے اس کو روکنے کی جرات نہیں کی، شاید کسی کو حکم نہیں تھا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ حالے نے سر کے خم سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، دل میں ابال اٹھ رہا تھا، مٹھی بیچ رکھی تھی، آنکھیں بار بار نم ہوتی تھی جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ اس کے جاتے ایک دراز کا سیاہ آنکھوں والا نوجوان ریسیپشن ڈیسک تک آیا تھا۔ ریسیپشنسٹ سے شمس سلطان کا پوچھا اور آگے بڑھنے لگا جب وہ اسے روکنے لگی تھی۔ سر پلیز، آپ اس طرح نہیں جا سکتے، مجھے پہلے شمس سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ وہ بکھلا سی گئی تھی۔ وہ پورا کا پورا اس کی طرف مڑا تھا، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، گال کا گھڑا بازیا ہوا تھا، دونوں ہاتھ ریسیپشن ڈیسک پر رکھے وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ میں شمس سلطان اور میراث سلطان کا داماد ہوں، یہاں کا اگلا باس۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہمارے تعلقات درست نہیں ہے، لیکن باسز ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ ملازمین کو چاہیے کہ ان کے معاملات سے دور رہیں اور ہر باس کو ایک سی عزت و احترام دے۔ کیا پتہ نہیں آنے والے باس کا دماغ گھوم جائے اور وہ ریسیپشنسٹ کو فائر ہی کر دے۔ آخر میں معصومیت سے بول کر پیچھے ہٹا تو اس لڑکی نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں باس، وہ سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے حالے سلطان کو اغوا کر رکھا تھا۔ یہ بات اس لڑکی کا خون خشک کر رہی تھی۔ عمر نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ ایسے نہیں، مسکرا کر کہو، چلو جلدی سے، پہلے کھل کر مسکراؤ اور پھر کہو۔ آپ جا سکتے ہیں باس، وہ جبرن مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عمر ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو تو مسکرانا بھی نہیں آتا۔ آنے تو مجھے کمپنی، سب سے پہلے اسی کو فائر کروں گا۔ ہاں، وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا تھا۔ حالی لفٹ سے نکلتے ہی شمس سلطان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آفس کا دروازہ کھولا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ اس کے ابرو سکڑے تھے، ساتھ ہی اسے اپنے باپ کے آفس سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ شمس سلطان کے آفس کے ساتھ ہی میراث سلطان کا آفس تھا۔ اس کا باپ نہیں تھا تو اس کے آفس سے آواز۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے کے منظر نے جیسے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ دل سے خون رسنے لگا تھا، دل میں اٹھتے ابال مزید بڑھ گئے تھے۔ سامنے شمس سلطان پاور سی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فون کان سے لگائے وہ کسی سے ہنس کر بات کر رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں صد مہری دار آئی۔ وہ اسی طرح چوکھٹ پر کھڑی رہی، شل بے حس و حرکت، کرب کی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ یہ اس کے باپ کی جگہ تھی، ابھی اس کو مرے 2 دن ہوئے تھے اور اس کے چچا نے اس آفس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ وہ پنکارے تھے، حالے کے بے جان وجود کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ کم از کم اپنے باپ کے قاتل کے سامنے روئے گی نہیں۔ یہ میرے باپ کا آفس ہے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ اوہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہارا شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے باپ کا آفس ہے، لیکن تم ذرا اپنی معاملات اپ گریڈ کر لو۔ وہ اپنی سیٹ پر ٹانگ چڑھائے مزید روانیت سے بیٹھ گئے تھے۔ یہ آفس تمہارے باپ کا تھا، انہوں نے تھا پر زور دیا تھا، اب یہ آفس میرا ہے، شمس سلطان کا، اور میں یہاں تم جیسی بدکردار لڑکیوں کے داخلے ممنوع قرار دیتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی شکل لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی آواز ٹھنڈی تھی، ریڑھ کی ہڈیوں کو سرد کرنے جیسی ٹھنڈی۔ حالے 2-3 قدم آگے آئی تھی، شمس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ میں یہاں 1000 بار آؤں گی۔ میرے باپ نے آپ کی کمپنی کے 25% شیئرز خریدے تھے، آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک ایک پیسے کا حساب دے، مجھے اور میرے بھائی کو ہمارا حصہ دے، ہمارا حق دے۔ آپ نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کروا دی ہیں، آپ نے میرے باپ کے لاکرز خالی کر دیے، میرے باپ کے آفس پر قبضہ کر لیا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا، وہ نہیں کہہ سکتی تھی، اپنی مجبوریاں تھی، اس کا بھائی تھا۔ شخص نے ناپسندگی سے اس کو دیکھا تھا۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا تم کیا بکواس کر رہی ہو، کس اکاؤنٹ اور کس لاکر کی بات کر رہی ہو؟ میں نے یہ سب نہیں کیا، اور رہی بات تمہارے حصے کی تو جاؤ، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔
بابا جان کی جائیداد کی اٹارنی میرے پاس ہے، سو تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کو مرے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آگے حصہ لینے تف ہے تم پہ۔ وہ حقارت سے بولے تھے۔ وہ کیسی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے تھے، حالے کو رنج ہوا۔ میں آپ پہ کیس کر سکتی ہوں، آپ اس طرح میرا حق غصب نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی اور میری پڑھائی رہتی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کا حق کھاتے ہوئے۔ کیس کرو گی؟ اوکے، انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جاؤ کرو کیس، ایک نہیں 10 کیس کرو، لیکن تمہاری سنے گا کون؟ تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ایک آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، اور پھر آتا ہوں میں شمس سلطان، ایک باعزت اور معزز شہری، ایک باوقار آدمی، ایک کامیاب بزنس مین، ایک ایسا عظیم آدمی جس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد بھی اپنی بھابھی اور بھتیجے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مقابلے میں تمہاری کون سنے گا؟ میں جج خرید لوں گا، میں گواہوں کے منہ بند کر دوں گا، ثبوت مٹا دوں گا، تم کیا کرو گی؟ حالے، ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا، آپ ہر کسی کو نہیں خرید سکتے۔ اس نے جیسے کوئی امید کا سہرا ڈھونڈنا چاہا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، جو بکاؤ نہیں ہوتا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، اپنی کسی کمزوری، کسی فیملی ممبر کی وجہ سے۔ میں ان کی کمزوری خرید لوں گا، میں ان کی فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنا خاندان برباد کر کے کوئی تمہیں انصاف نہیں دلوائے گا۔ میں کورٹ میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ تم مجھ سے وقتاً فوقتاً کافی رقم لے چکی، اور بالفرض اگر کوئی تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہو بھی جائے تو میں جج کو مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں 1.5 سال بعد کی تاریخ دے۔ میں اس کیس کو 20 سال چلاؤں گا، اور آخر میں تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، تمہاری فیملی تم سے منہ موڑ لے گی، تمہارا سو کالڈ شوہر تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ گھر جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت شمس سلطان ایسا فرعون بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی موسیٰ مجھے روک نہیں سکتا۔ منوہوش سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے؟ آپ کو خود سے شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں، میرا باپ آپ کا بھائی تھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آخر؟ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا، اس عمل سے تم نے میرے دل میں اپنی عزت اور اپنی محبت ختم کروا دی۔ تم ایک بد کردار لڑکی، اور شمس سلطان کو بد کرداروں سے سخت نفرت ہے۔ ٹھیک ہے میں سخت تھا، وسیع تھا، لیکن میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ سارے خاندان کی نیک نامی پہ دھپا لگا دیا۔ تم نے اپنی عزت اور محبت میرے دل سے خود ختم کی ہے، اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فیس اور اس کی پڑھائی کے اخراجات میں دیکھ لوں گا، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسی وقت کھلے دروازے سے عمر حیات اندر داخل ہوا تھا، دونوں ایک ساتھ مڑے تھے۔ او تو یہ جنابی تشریف لائے ہیں، مطلب سارا پلان تھا۔ شرم کرو حالے، شرم۔ ان کے لہجے میں تضحیک تھی۔ حالے تو گویا بپھری گئی تھی۔ ہر بار میں ہی کیوں شرم کروں؟ آپ نے ہی اپنی شرم کہاں بیچ کھائی ہے؟ ہمارے اثاثے چھپا لیے، ہمارے اکاؤنٹ فریز کر دیے، میرے باپ کو اسپتال میں۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ چٹپٹانے لگی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اصل میں یہ صدمے میں ان کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں، آپ پلیز ان باتوں کو دل پر نہ لیجیے گا، میں انہیں لے جاتا ہوں، آپ اپنا کام کریں پلیز۔ وہ ہنوز حالے کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا، شخص سے بس سر ہلایا تھا۔ عمر اسی طرح حالے کو کھینچتے ہوئے باہر لے گیا تھا۔ وہ عمر کے بازو پر ناخن ماری تھی، لیکن اس کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ لفٹ میں آ کر عمر نے اس کو آزاد کیا تھا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر چپٹی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ تم نے مجھے روکا، کیوں روکا؟ وہ مجھے بے شرم کہہ رہے تھے، میں بغیرت کہہ رہے تھے، اور خود کیا ہے، میرے باپ کو اسپتال میں گھس کر مار دیا، اور تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ میرے معاملے میں دخل دینے کی؟ بولو کس نے حق دیا تمہیں؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے عمر پر چڑھ دوڑی تھی۔ عمر نے تندہی سے اس کو گھورا تھا۔ صدمہ آپ کے دماغ پر چڑھ گیا ہے، اس لیے ان کے سامنے ساری بکواس کرنے گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو، ہاں، وہ شرمندہ ہو کے آپ کے قدموں میں گر جائیں گے، یا پھر آپ کے حصہ مانگنے سے فوراً سے اٹھ کر آپ کو حصہ دے دیں گے؟ یہ لگا تھا آپ کو وہ اسی وقت آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو بار دیتے، آپ کی لاش تک نہ ملتی وارثوں کو، یا پھر وہ آج کے آج حسن کو بار دیتے، آپ کی ماں کو بار دیتے۔ وہ ایک قتل کر چکے ہیں، دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ بدلہ لے گی، انتقام لے گی، اس طرح لے گی، یہ پلان ہے آپ کا؟ وہ سخت غصے میں تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حالے کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈا برف پانی ڈال دیا، لیکن بظاہر گردن کڑائے رکھے۔ تم میرے معاملات سے دور رہو عمر حیات، جو چاہے کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حق جمانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ باپ میرا مرا ہے نا، تمہارا نہیں۔ تکلیف میں جانتی ہوں، تم نہیں۔ اگر میرا بھائی مرتا ہے تو مار دے، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، اور تم آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا۔ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا تھا، جج صاحب کی موت آپ سے زیادہ میرا معاملہ ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر آئندہ آپ نے میرے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔
خالے خاموش بیٹھنے کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو ہر کام کو کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ کو ایک حساب سے چلنا ہوگا، ورنہ باپ تو مر ہی گیا ہے، باقی خاندان کی لاشیں بھی جلد مل جائیں گی۔ اب کس کا لہجہ بلند نہیں تھا، اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی، اور اس کی آخری بات نے حالے کا دل بری طرح دکھا دیا تھا۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے خاندان کو کھونے جا رہی تھی، یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ اسی وقت لفٹ کھلی تھی، وہ گرینڈ فلور پر آ گئے تھے۔ حالے بہت سی امیدوں کے ساتھ اوپر گئی تھی، لیکن واپسی پر وہ اس کے ہاتھ خالی تھے، وہ بے خوف گئی تھی۔ واپسی پہ اپنے خاندان کی موت کا خوف ساتھ لائی تھی۔ اس نے جس غم اور ڈپریشن کو کھینچ کر خود سے الگ کیا تھا، وہ ایک بار پھر ایک چور دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ اب کی بار زیادہ تیزی سے اور زیادہ شدت سے۔ حالے کو لگا تھا کہ جیسے وہ اب کبھی اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی، اگر کچھ کیا تو وہ انہیں کھو دے گی۔ خاندان کو کھو دینے کا خوف ہر خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ میراث سلطان کے قتل کے ایک ہفتہ بعد وہ صبح ذرا خوشگوار سی طلوع ہوئی تھی، لیکن بس کچھ ہی لوگوں کے لیے۔ اگر عمر کے بنگلے میں آ کر حالے کے کمرے میں جھانکا تو اپنے بیڈ پر چت لیٹی رو رہی تھی۔ ایک ہفتے سے اسی کمرے میں بند تھی۔ ہارون ہر روز آتا اور اس کے دروازے پر ٹھہر کر چلا جاتا۔ حالے اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ بخش ایک دو بار آیا تھا، وہ حالے کو کچھ سامان دے کر گیا تھا اور ایک موبائل بھی۔ وہ اب یا تو روتی رہتی یا موبائل میں نہ جانے کس کس کو کالز کرتی، کیا کیا پوچھتی، لیکن جب بھی کال بند ہوتی اس کے چہرے پر مایوسی ہوتی۔ عمر کی نوکری جا چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ روز صبح کہیں نہ کہیں جاتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا تھا۔ اپنے باپ کی موت کو قبول کرنے کے بعد اس نے غم کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اب یہی غم اس کی زندگی تھا۔ اسی وقت دروازہ ایک ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تھا۔ چوکھٹ میں عمر کھڑا تھا، سفید شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہنے۔ اس کے بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ گہری اداسی بھی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے حالے کے جبڑے تن گئے تھے۔ آنکھوں کے تاثرات یکدم بدلے تھے، ان میں غصہ، غم، نفرت بیک وقت اتر آئے تھے۔ لفٹ والے واقعے کے بعد وہ آج اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ حالے کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کھڑکی کے بلائنڈر سے آتی روشنی عمر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی شیو کافی دنوں کی بڑی ہوئی لگتی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا تھا، آپ کب تک اس طرح خود کو اذیت دیتے رہیں گے؟ آگے کا کچھ تو سوچا ہوگا نا آپ نے؟ اپنے باپ کی زمین، ان کا حق، آپ کا حق، سب کچھ کس طرح واپس لینا ہے؟ انتقام کیسے لینا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ وہ اپنے عظیم مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز صحرا کے پیاسوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں آج جا رہی ہوں تمہارے گھر سے، وہ چھت پر نظریں جمائے بولی تھی مدھم صاحب۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا وہ یہاں سے جا کر کیا کریں گی؟ کہاں جائیں گی؟ جہنم میں چلی جاؤ گی، لیکن تمہارے گھر میں نہیں رکوں گی۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اذیت ہوتی ہے، میرے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ جہنم میں چلی جاؤں گی لیکن تمہارے گھر نہیں رکوں گی۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اذیت ہوتی ہے، میرے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ جی چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ پاپا کی آخری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ عمر بھویں بیجے اس کو دیکھے گیا۔ طلاق تو میں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ یہ بات آپ اپنے خرافاتی ذہن میں بٹھا لیں۔ میں جج صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں، انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ چاہیں تب بھی نہیں، اور اگر خود چاہوں تب بھی نہیں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ عمر سیاست سے دیکھتا رہا، آپ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہیں؟ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا، آپ کیا بنتی جا رہی ہیں؟ یہ حالے سلطان نہیں ہے، وہ جو کبھی کسی مصیبت سے ڈرتی نہیں تھی، جو نڈر تھی، جو بہادر تھی، جو اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو قبر تک نہیں چھوڑتی تھی، وہ حالے نہیں ہے یہ۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنا انتقام کیوں نہیں لے رہی آپ؟ اس طرح تو سب سے پہلا بدلہ تم سے لینا چاہیے عمر۔ تم نے جو کچھ بھی کیا میرے ساتھ، اس سب کا حساب دینا تو دور، تم تو اپنا گناہ تک نہیں مانتے۔ تمہیں گھن نہیں آتی خود سے؟ میرا باپ مرتے وقت بھی تمہیں پکار رہا تھا، وہ میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ عمر کے ساتھ رہو۔ میں نہیں جانتی ان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق تھا، لیکن جو بھی تھا بہت گہرا تھا، بہت مضبوط تھا۔ آج تک مجھے لگا تھا کہ وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، لیکن نہیں، تم تو شروع سے میرے رقیب ہو۔ میرے باپ کی محبت میں تمہارا حصہ ہے، جانتے ہو اتنے دنوں میں کتنی بار تمہاری جان لینے کا سوچا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر خاموش رہا۔ جب جب میرا دل دھڑکتا ہے تب، لیکن میں کیوں کچھ نہیں کرتی پتہ ہے؟ کیونکہ مجھے ہر بار میرے باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، عمر کو بلاؤ، عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کا تمہیں بلانا میرے دل کو مار گیا ہے، مجھے بے بس کر گیا ہے۔ میں اس انسان کو کیسے مار دوں جس کو آخری وقت میں میرے بابا نے پکارا، جس کو بابا نے اپنا پروٹیکٹر سمجھا؟ میں تمہیں نہیں مار سکتی عمر، کیونکہ ابھی میرا غم تازہ ہے، لیکن جس دن میرا غم ذرا دیر کو مجھے بھولا، اس دن میں تمہیں مار دوں گی۔ میں نہیں چاہتی وہ دن کبھی آئے۔ میں قیامت کے دن اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے نہیں رکھنا چاہتی۔ میں ان کی آخری پکار کو رائے گاہ نہیں جانے دے سکتی۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھے طلاق دو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ اس کا لہجہ ہموار تھا۔ اور آپ کا بدلہ، آپ کے باپ کا قتل، سب معاف ہے؟ ہاں، وہ تندہی سے بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا؟ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟
میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا گلا دبا دوں، ایک ایک سڑک پر ان کو گھسیٹوں، ان کو گولیاں مار دوں۔ کیا کروں میں؟ ہاں کیا کروں؟ کس سے بدلا دوں؟ چچا سے؟ باپ مر گیا ہے، اب وہ میری ماں کو بھی مار دے گا، وہ میرے بھائی کو بھی مار دے گا۔ وہ لوگ طاقتور ہے، میرا بھائی بہت معصوم ہے، کم عمر ہے، میں اس کو کیسے ان سب میں گھسیٹوں؟ تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے میرے باپ کو مار دیا؟ ڈاکٹر، پولیس، فوٹیج سب کچھ بک گیا، خرید لیا گیا، چپ کروا دیا گیا، ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ اور بالفرض اگر میں بدلہ لینے کے لیے راضی ہو بھی جاؤں تو کیا کروں گی؟ میں کام لڑکی ہوں، نہ میں فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، نہ میرے پاس تعلقات ہے، نہ ثبوت، نہ گواہ۔ ایک ویڈیو کو کس کس عدالت میں لے کے پھرتی رہوں گی؟ جو لوگ میرے باپ کو اسپتال میں گھس کر مار سکتے ہیں وہ اس ویڈیو کے لیے مجھے یا میرے بھائی کو بھی مار سکتے ہیں۔ میرا بھائی اس گھر میں رہتا ہے، ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مار دیں گے، ایک ہفتہ۔ میں نے صرف غم نہیں منایا، میں نے ہر جگہ چیک کیا، میں نے ہر راستہ دیکھا ہے۔ میرے چچا نے ہمارے اکاؤنٹس فریز کروا دی ہیں اور اب میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ پاپا کے پلاٹس، پاپا کا گھر، اس کے سارے کاغذات مسنگ ہے میرے پاس۔ جو واحد چیز پیسہ ہے وہ میرے باپ کی پینشن ہے۔ اتنے پیسے تو کیس کی ایک سماعت میں لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس تعلقات نہیں ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ میں اکیلی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، کروں گی، انتقام یا انصاف لوں گی، لیکن پہلے میں حسن کو اس ملک سے باہر بھیجوں گی، اس کے بعد خود کو مضبوط کروں گی، پھر میں ان لوگوں سے انتقام لوں گی، کیونکہ اب میرا مقصد بس یہی ہے۔ لیکن تب تک کے لیے کوئی زمین نہیں چاہیے مجھے، کوئی حق نہیں چاہیے مجھے، میرا بھائی چاہیے، میری ماں چاہیے، بس۔ وہ اب بھی چھت کو گھو رہی تھی۔ اپنی زمین خیرات میں دے دی، کیسی بزدلی ہے یہ؟ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے؟ اپنا حق بغیر لڑے کسی کو دے دینا قائل لوگوں کا کام ہے۔ آپ کیوں ایسی بن رہی ہیں؟ جس حالے کو میں جانتا ہوں وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک انجان آدمی کو آدھی رات کے وقت اکیلی اسپتال لے گئی تھی، اس حالے نے اس کو اپنا خون دیا تھا۔ وہ حالے بہادر تھی، بے خوف نڈر تھی، یہ حالے کمزور کیوں ہے؟ کیا بنتی جا رہی ہے یہ؟ آپ نے میرے پیروں کو جھلسا دیا، حالانکہ آپ تو کسی کی تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب آپ کو کسی کو تکلیف دینے میں مزہ آنے لگا۔ آپ کا دوست ہر روز آ کر یہاں صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے، دھوپ، گرمی، بارش کیا ہے جو وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ آپ کا بھائی وہ کتنا معصوم ہے اور کم سین ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا تو اپنا غم ختم نہیں ہو رہا۔ اب خود کو اذیت دیتے دیتے اس کی عادی ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جب کوئی اپنا مر جائے تو مناؤ سوگ، رہو گلٹ میں، رہو غم میں، رو، ماتم کرو، لیکن ایک سٹیج ریکوری کا بھی تو ہونا چاہیے۔ ریکور کرے حالے، یہ بہت ضروری ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، باقی رہ جانے والوں سے منہ موڑا نہیں جاتا۔ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں، دیں، کوئی ایسا ثبوت میرے منہ پر لا کر ماریں کہ اگلی سانس لیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کرو۔ میں یہ آپ کے خالی خلی الزام پہ یقین نہیں کرے گا۔ آپ کا باپ مر گیا ہے، ماں مر جائے تو اپنے لیے دعائیں خود کرنی پڑتی ہیں، باپ مر جائے تو اپنا باپ خود بنانا پڑتا ہے۔ کہتے ہوئے دل 100 بار ڈوب گھبرا تھا۔ اب اپنا باپ خود بنے۔ جانتی ہیں باپ کون ہوتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، حالے لاشعوری طور پر اس کو دیکھے گی، وہ جو ساری دنیا سے بیست دے، جو اپنا غم چھپا کر اولاد کی خوشی منائے، جو آپ کے لیے ہمیشہ بہترین سوچے، کسی کام سے روکے تو کسی پر فل سپورٹ کرے۔ ماں کو دیکھا ہے کبھی اولاد کی سچی جھوٹی ہر بات پہ یقین کر لیتے، لیکن باپ وہ ہر بات پہ یقین نہیں کرتا، اس کو یقین دلانے کے لیے ثبوت لانے پڑتے ہیں، جان مارنی پڑتی ہے۔ وہ ہر بات پہ ہاں نہیں کہہ دیتا، اس سے ہاں کروانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی جھوٹ تو کبھی بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ وہ آپ سے سارا دن لڑے گا، ڈانٹے گا، لیکن دنیا کے سامنے وہ آپ کو ڈیفینڈ کرے گا۔ ہر کوئی آپ کا باپ نہیں بن سکتا، بلکہ کوئی بھی آپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے مرنے کے بعد آپ بس خود صرف اپنے باپ ہوتے ہیں۔ آپ کی ماں ہر جگہ بنا سوچے سمجھے آپ کے لیے لڑنے پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ کا باپ وہ پہلے سارا مسئلہ دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر ثبوت یا گواہ لاتا ہے، اور پھر جا کر ان لوگوں کا گریبان کھینچتے جنہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا۔ ثبوت لائیں حالے، میرے خلاف ثبوت لائیں، پھر لڑے، سزا دیں، گریبان پکڑے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ حالے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم بے گناہ ہو؟ تمہارے پاس بھی تو بس الفاظ ہیں، تم کیوں کوئی ثبوت نہیں دیتے عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس پہ انگلیاں چلانے لگا۔ حالے سلطان، میرے پاس ثبوت ہے، یہ میرے گھر کی داخلی دروازے کی CCTV فوٹیج ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے موبائل حالے کے سامنے کیا تھا۔ حالے نہ جانے کیوں بس اس ویڈیو کو دیکھے گی۔ عمر چلتی ویڈیو پر انگلی رکھ رکھ کر اسے بتاتا جا رہا تھا، یہ دیکھیں، یہاں 9:30 ہوئے ہیں، یہ آپ کے اغوا کا وقت ہے، اور میں اس وقت گھر پر تھا، اپنے دوست کا کچھ سامان اپنی گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ حالے اسکرین پر چلتے مناظر دیکھے گی۔ اور میں اپنی گاڑی سے ذرا سے فاصلے پر کھڑا تھا، فون پہ کسی سے بات کرتا ہوں۔ اب اس نے ویڈیو ذرا آگے کی تھی۔ یہ 20 منٹ بعد کی فوٹو تھی، جس میں عمر گھر کے اندر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں میں گھر کے اندر چلا گیا تھا اور عثمان گاڑی لے کر سپر مارکیٹ گیا تھا،
स्क्रीन पर उंगली रख कर बताया था। हाले सांस रोक के पलक झपके बगैर स्क्रीन को देखती रही। और ये आखिरी सबूत, ये देखे जब मेरी गाड़ी अंदर आई तो इसमें बस उस्मान ही था और मैं अंदर सो रहा था। अब आप इस बीच किसने आपको मेरी गाड़ी में डाला और किसने ये सब कुछ मुझ पर प्लांट किया, मैं नहीं जानता। आप बस इस एक बात पर यकीन कर लें कि मैं आपका मुजरिम नहीं हूँ, और अगर हूँ तो आप मुझे सबूत दें। अगर आप में इतने गट्स हैं तो लाएं सबूत, वरना इस फुटेज की बिना पर दुनिया की कोई अदालत मुझे सज़ा नहीं दे सकती। हालिया ने स्क्रीन से नजरें उठाकर उसको देखा था। इसके बिखरे बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब था, आंखें सूजी हुई थी। जिस दिन मैं सबूत ले आई उमर, उस दिन क्या सजा दोगे खुद को? क्या तुम तब अपना गुनाह कबूल कर लोगे? क्या तब तुम्हारी गर्दन झुकेगी? बताओ, क्या ऐसा होगा कभी? वो इसकी आंखों में देखती पूछ रही थी। जिस दिन आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिला, उस दिन आप मेरे साथ वो कीजिएगा कि सारी दुनिया देखे। मुझे जो सज़ा देंगी कबूल है, लेकिन इससे पहले खुद को खड़ा करें, दिमाग पर जोर दें, खुद को मजबूत करें। वो नरमी से बोला था, तो मुझे तलाक दे दो। इसकी सुई अब भी एक ही जगह अटकी थी। मैंने गहरी सांस भरी थी। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन 6 माह बाद। आप मुझे 6 माह तक का वक्त दें, मैं आपको तलाक दे दूंगा। हसन की जान की गारंटी मैं देता हूँ। अगर वो किसी तबीयी मौत से मरा तो ये अल्लाह की मर्जी होगी, लेकिन हमारा कोई भी दुश्मन उसको मार नहीं सकता। ये आपको मैं कह रहा हूँ, उमर हयास कह रहा है। इस पर यकीन करें, क्योंकि आपका बाप मुझ पर यकीन करता था। सारी दुनिया से ज़्यादा यकीन मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा। ताल्लुकात मेरे इस्तेमाल होंगे। एक एक जगह मैं आपके साथ जाऊँगा। पहले हम इस आदमी को ढूंढेंगे जिसने आपको अगवा किया। इसके बाद यानी तुम खुद को ढूंढोगे। विस्तज़ाइया हंसी थी। उमर ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। पहले हम आपका मुजरिम ढूंढेंगे, इसके बाद हम आप का हक लेंगे। इस सब के लिए प्लान चाहिए, दिमाग का हाजिर होना चाहिए। गम को साइड पर रख कर सोचना होगा। आप समझ रही हैं? तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करोगे? मैं तुम्हारी मदद, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे तलक़ात क्यों इस्तेमाल करूँ? तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ जाओगे, यानी तुम सारे सबूत मेरे साथ चल कर मटाओगे। किस खुशी में करोगे मुझ पे ये सारे एहसान? तुम मुझे पागल समझ रही हो? तुम मुझे पैसे दोगे, मेरे साथ रहोगे, और एक दिन तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहने लग जाऊँगी? क्या प्लानिंग है? ब्रो उमर ब्रो, उसने तंजिया ताली बजाई थी। मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। आपको अपने लिए जो भी करना है वो खुद करना है। बाप आपका मरे, मेरा नहीं। और अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो आज बाप मरे, कल भाई मारा जाएगा। आपका एक एक दिन खौफ में गुजरेगा। मैं आप पे कोई ये सार नहीं खा रहा। इसने एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। और ना ही मैं आपको पागल बना रहा हूँ। मैं ये सब कुछ आपका एहसान उतारने के लिए कर रहा हूँ। उस रात आपने मेरी जान बचाई थी। अब मुझे मौका दे कि मैं आपका ख़ानदान बचाने में आपकी मदद करूँ। हर एहसान का बदला होता है। आप मुझसे अपने एहसान का बदला ले लें। मैं आपके साथ रहूँगा तो इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका है। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ आप जानती हैं। मैं किन किन लोगों को जानता हूँ। मैं क्या कुछ करवा और मनवा सकता हूँ, आपको समझना चाहिए। मैं आपके लिए ज़रूरी हूँ। मेरा काम, मेरे ताल्लुकात, सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है। और रही बात सबूत मटाने की, तो क्या आप इतनी बेवकूफ़ हैं कि खुद सबूत तक नहीं ला सकती? या फिर आप ये कह रही हैं कि मैं इतना जीनियस हूँ कि आपकी आंखों के सामने सबूत मिटा दूंगा या आपको डाज दूंगा? बोले, मानती है मुझे जीनियस? वो चैलेंज कर रहा था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उमर के चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट आई थी। पहली बात, अगर सच कहूँ तो ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। जैसा हम मेरे लिए मेरा ख़ानदान थे। आप उनकी औलाद है, उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी मुझ पर डाली थी। मैं उनकी बात, उनसे किया वादा निभाना चाहता हूँ। मुझे इतने ही अजीज़ थे जितने आपको, या फिर शायद इससे भी ज़्यादा। ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी आखिरी वीडियो में आप सुन चुकी होंगी कि जिस शख्स को आप मरते वक्त पुकारते हैं वह आपके लिए सबसे अजीज़ होता है। इनके मामले में मैं आपसे इतना मुखलस हूँ जितनी आप खुद भी नहीं होंगी। दूसरी बात, मैं वाकई आपके एहसान के बदले में कुछ करना चाहता हूँ और अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं आपका मुजरिम नहीं हूँ। ये बात मैं आखिरी दफ़ा मुँह से कह रहा हूँ। इसके बाद सबूतों के साथ कहूँगा। और ये मेरा कसूर सिर्फ़ ये है कि मैं इस रात सो गया था। मुझे नहीं सोना चाहिए था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और तीसरी वजह, उमर ने उसके चेहरे से नज़रें हटा ली थी। तीसरी वजह आप है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्यों ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकता। इन 6 महीनों में मैं ख़ुद को और इस ताल्लुक़ को चांस देना चाहता हूँ। एक तरफ़ा चांस। शायद ये पागलपन है, शायद बेवकूफ़ी, लेकिन कभी कभी किसी अजीज़ को करीब रखने के लिए पागल या बेवकूफ़ बनना अच्छा होता है। हालिया यकटक उसको देखेगी बेतासर निगाहों के साथ। अगर तुम बेकसूर निकले, अगर तुम बेगुनाह निकले, तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तुम ज़मज़म से धुल कर भी आ जाओ ना, मैं तब भी तुम्हें छोड़ दूँगी। मेरे दिल में नफ़रत का बीज जड़ पकड़ चुका है। मेरी विरासत
میں ہے جس سے ایک بار نفرت ہو جائے وہ ہم سلطانس کے دل میں دوبارہ نہیں آ سکتا، جیسے جسے ہم دل سے نکال کر پھینک دیں اسے بس پھینک ہی دیتے ہیں۔ میں اور تم کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی۔ میں نے زندگی میں ایک ہی انسان سے نفرت کی اور وہ تم ہو۔ اگر اس کے باوجود میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو میں راضی ہوں۔ آج سے ہم پارٹنرز ہیں، ہم ٹیم ہیں، لیکن میں تم سے اپنا انتقام لوں گی، یاد رکھنا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہم ٹیم ہیں، اوکے، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ ان 6 ماہ میں ایک بار بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ آپ کو میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا اور آپ کوئی بھی کام مجھے بتائے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی ثبوت، کوئی گواہ ملے گا تو آپ مجھے بتائیں گے۔ اگر منظور ہے تو آج رات 8 بجے میری اسٹڈی میں آ جائے گا، ہم کام شروع کر دیں گے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا تھا۔ حالیہ نے گہری سانس بھری تھی، آنکھوں میں کرسیاں سی بہہ گئی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے کا حوصلہ چاہیے تھا، ہمت چاہیے تھی، اسے اپنے دل کو مضبوط کرنا تھا۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جس کو دیکھ کر وہ کب کی انتہا پر پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کام کیسے کرے گی؟ بابا، یہ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال کر گئے ہیں؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ اذیت سی اذیت تھی۔